Hi, Forensic Eye. My name is Salman Hashmi. Today, as you know, we travel around the world. Today, we are in Pakistan. Or Pakistan में political party. We are just discussing the political scenarios. We've got a good friends here, and हमारे साथ बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं जो कि पाकिस्तान के हीरोज हैं. तो आज आपको उनसे मिलाते हैं. सर पूरा नाम अपना please. मैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी, Thank you. सर आपका नाम? मोहम्मद निसार, इंजीनियर मोहम्मद निसार। Thank you, sir. मैं सीनियर नायब अमीर हूँ खाकसार तहरीक का ठीक है सर. और कायदे खाकसार अमीर खाकसार तहरीक। थैंक यू सर. सर ये खाकसार जो तहरीक है इसके बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन देंगे आप प्लीज कि ये आपकी तहरीक कहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी बैकग्राउंड क्या है, और पाकिस्तान में क्योंकि हमें आप जैसे हीरोज चाहिए इनको हिस्ट्री पता हो. जी जी, खाकसार तहरीक हज़रत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरक़ी, जो हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा शख्स था, जिसकी तालीमी काबिलियत जो थी यूरोप में जो यूनिवर्सिटीज़ में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। सर उनका नाम मैं दोबारा ज़रा. हज़रत अल्लामा इनायतुल्लाह खान अल-मशरक़ी। ठीक है सर. आपने यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में 13 साल का जो कोर्स था, बैचलर स्कॉलर, रेंगुलर स्कॉलर, ट्रायंगल टाइपोस जो हासिल किया, वो अपने 1.5 साल की उम्र में 1.5 साल में आपने कंप्लीट कर दिया था। माशाल्लाह. 13 साल का साल कोर्स था, और उसने यूरोप में जो रिकॉर्ड कायम किया यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो रिकॉर्ड आज तक अल्लामा मशरक़ी का कोई नहीं तोड़ सका। फिर अल्लामा मशरक़ी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में यानी हिसाब में आपने पूरे पंजाब में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। माशाल्लाह. और उस दौर में जो बनिया था या हिंदू थे, वो समझते कि हम हिसाब किताब में बहुत तेज़ हैं, तो उसको उन्होंने साबित कर दिया कि मुसलमान हिसाब किताब में तेज़ हैं। और आप साइंटिस्ट थे अल्लामा मशरक़ी, ठीक है, और इनकी अगर डिग्रीज देखी जाए तो एक सफ़े पे पूरे पेज पर आती हैं कि तालीमी इल्मी काबिलियत थी। सर ये पाकिस्तान के उस टाइम हीरोज थे, और जैसा कि आप एक हिस्टोरियन है, मैं भी हिस्ट्री का एक स्टूडेंट हूँ और हिस्ट्री के बारे में मैं जानना चाहता हूँ. तो सर इसके बारे में बताएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ, क्योंकि एट दैट टाइम वाज अ हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान के रिलेशन में नहीं था, उनका जो रुझान था आपकी पार्टी के साथ, सर थोड़ा सा इसको रिसेंट में हमें एक्सप्लेन करें कि उनका विजन क्या था और आप उस विजन को लेके चल रहे हैं. देयर आर टू पीपल्स, ठीक है, उसकी पार्टी को आप लेके चल रहे हैं. तो सर आपका क्या मंशूर क्या है, आप क्या चाहते हैं इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो में कि क्या होना चाहिए, और आप किस स्टेप के साथ पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाने हैं? देखिए, एक तो ये कि खाकसार तहरीक की जो कुर्बानियाँ रही हिंदुस्तान में, सबसे आज़ादी की जो तहरीक चलाई गई, उस तहरीक में हम खाकसार नुमाया और सफ़ाए अव्वल पे रहे। माशाल्लाह. उस कुर्बानियों का नतीजा ये था कि सबसे पहले तो अल्लामा मशरक़ी ने हिंदुस्तान से अंग्रेज़ को निकल जाने का कहा। अच्छा. कि अंग्रेज़ के हिंदुस्तान हमारा है, तुमने हमसे छीना था, इसे हमें वापस करो, इसे तकसीम करें या हम इकट्ठे रहें, ये हिंदू और मुसलमान मिलकर फैसला करेंगे कि हमें इकट्ठा रहना है या अलग अलग रहना है। ठीक है. मगर वो दौर, वो हालात जो थे, वो चाहते थे कि जिसकी तकसीम हो जाए, और उन्होंने इसमें तकसीम हिंद कर दी, जिसे बाद यानी हिंदुस्तान की आज़ादी जो थी वो हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान में जो लॉ है वो फ्यूडल लॉ के खिलाफ था। ठीक है. और पाकिस्तान की जो कानूनियत आई, यहाँ पर फ्यूडलिज्म की कानूनियत आई, यानी वो लोग जो अंग्रेज़ों के वफादार थे वो सब पाकिस्तान में आ गए। और यूं जो है यहाँ पर अभी तक वो सरमायादाराना, जागीरदाराना, वो 1924 का आइन, समझिए 1861 का कानून, गुलामों पे जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था, वो आज तक वो कवानीन हम पर मुसल्लत है, और हम आज तक वो जो है हम मुक़ैद हैं स्लेवरी की जिंदगी. ऐसे देखिए ना, कौमों की आज़ादी जो होती है उनके कॉन्स्टिट्यूशन से आज़ादी होती है, उनका आइन उन्हें आज़ाद रखता है। तो जब आपका आइन और कानून जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हलफ बरदार होंगे तो वो आज़ादी कहाँ से आएगी? अच्छा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर आपसे कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि अगर आपकी पार्टी बरसे इक़्तिदार आ जाती है, असेंबली में आ जाती है, तो आप पाकिस्तान को क्या देंगे सर? सर मैं आपको एक चीज़
وہ ایکسپلین کر دوں کہ ہماری خاکسار تاریخ جو علامہ صاحب نے شروع کرتی ہے وہ صرف اور صرف ایک اسلامک ہوتا اور ایک انقلاب لانا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو نا ایک ٹرو معنی میں اسلام آ جائے. اور اس کے لیے اس نے جب جس وقت آیا 13 میں اس نے حکومت جائیں کی وہاں پہ وائس پرنسپل رہا. پھر اس کی 31 میں اس نے خاکسار تاریخ ڈالی. اور اس سے پہلے جو نا اس نے ایک کتاب تذکرہ کے نام سے جو 10 جلدوں میں وہ کہہ رہا تھا لیکن صرف اس کی 2 جلدیں آئے باقی نہیں گئے. وہ اس نے لکھی اور وہ کتاب جو ہے نا اس نے سارے دنیا کی مشہور جتنے بھی علماء تھے سائنٹسٹ تھے اور حکمران تھے ان کو وہاں پہ اسے تقریباً کوئی 10,000 کے قریب ان کو خطوط آئے اور اس پہ اس کو نوبل پرائز کی آفر ہوئی. لیکن اس نے کہا کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ میں نے مسلمانوں کے لیے لکھا ہے اور میں اس کا سر ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی گورنمنٹ جو پاکستان اگر آپ کی پارٹی آ جاتی ہے تو آپ میں جو ینگ جنریشن بیٹھی ہے اس کو کیا دیں گے سر؟ کیونکہ ہم تو سلوگن سن کے میں یہی بتا رہا ہوں کہ ہماری جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی اس پہ ہے نہیں ہے, اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے. ہمارے نظریے کے مطابق یہاں پہ پارٹی بنانا اسلام میں جو ہے نا ہم ایسے سمجھتے جیسے ہے نہیں اسلام میں. ہم کہتے ہیں ایک ہی نظریہ ہے اور وہ ہے اسلام. ہم اسلام کی پرچار ہے اور وہ بھی اسلام ایسے ہے کہ ہم صرف پاکستان کے لیے نہیں سارے دنیا میں ایک اسلام ایکچوئل طریقے سے لانے کی بات ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے علامہ صاحب نے اس زمانے میں مولیوں کی مخالفت کی تھی کہ مولوی کا غلط مذہب کتابیں سے لکھی تھی کہ اسلام یہ نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. اسلام وہ ہے جو اس نے پیش کیا تھا اور اس میں یہ تھا کہ اسلام میں جو نا آپ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ وہ جو کائنات ہے ان کو اسٹڈی کرے اور اس کو ترقی دے اور اپنے آپ کو وہاں پہ خدا تک پہنچانے کی کوشش کرے اور سائنٹیفک وہ کرے. تو اس وجہ سے اس کو پھر اور دوسرا سر میں ریکویسٹ کروں گا سر آپ سے, آپ ماشاءاللہ ایک نامور شخصیت ہیں, چینلز پہ بیٹھتے ہیں, تو سر یہ جو ڈریس ہے آپ کا یہ سر اس کی کیا فلسفی ہے, ذرا فلسفہ ایکسپلین کریں. سیاستدان تو اکثر ہمیشہ مہنگے مہنگے کپڑے اور 40-40 لاکھ کی گھڑیاں, 10-10 کروڑ کی گھڑیاں اور بٹن اور کیا ان کا سٹائل ہوتا ہے. علامہ صاحب اس زمانے میں علامہ صاحب نے جو ہے نا وہ یہ کہ ایک سمپلسٹی لاتے اور وہ کہتا تھا کہ میری جو قوم ہو سپاہیانہ زندگی گزارے اور ہر عمل کرے, صرف وہ نہ کرے. اس وجہ سے یہ جو نا انہوں نے شروع سے سن 31 سے اس نے یہ ڈریس دیا ہے. اچھا یہ نہیں ہاں کہ یہ ڈریس ہوگا اور اس کے ساتھ اس نے بیلچہ دیا ہے کہ بیلچہ بھی ساتھ ہوگا. بیلچہ اس لیے کہ وہ آپ کی اونچ نیچ ختم کر دے گا. ٹھیک ہے. اگر ایک یہاں کے امیر لوگ ہوتے تھے اس کے کندھے پہ جب بیلچہ ہوگا نا تو اس کا غرور ختم ہو جائے گا. اور اس زمانے اس نے پروو بھی کیا تھا, جیسے میرے لیے احمد تالپور, رسول بخش تالپور, اس طرح لوگوں کے ساتھ کندھوں پہ بیلچہ تھا تو ان کے غرور ختم ہو گیا تھا. تو وہ جو نا ہمارا کبھی جو نا کرسی کی لالچ کبھی نہیں تھی, ہم ایک نظام لانا چاہتا اور نظام میں ہم صرف اور صرف اسلامی نظام لانا چاہتا. یہ جو اس وقت پولیٹیکل پارٹی ہے نا یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتی. سر آپ کو پھر ایک پریزیڈنشل سسٹم کو فالو کریں گے یا کیا کریں گے؟ ہم کس طرف مطلب ہر سسٹم اچھا ہے کیونکہ میں انٹرنیشنل پھرتا ہوں تو میرے نزدیک ہر سسٹم اچھا ہے جو ان کی سوسائٹی ایکسیپٹ کرے. لیکن جانور جو ہیں ان کے یہاں بھی ایک گورنمنٹ ہے, ان کے یہاں بھی ایک سسٹم ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے بٹ دے فالو دا رولس, تمیز سے رہ رہے ہیں سارے جانور. بٹ انفارچونیٹلی جب ہیومنس میں ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر دیکھیں, ہم کسی بھی معاشرے کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر رولز جو ہیں اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں سر کہ سوسائٹی اوپر, غریب آدمی اوپر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, غریب آدمی کیسے اوپر آئے گا؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا, اس سسٹم میں تو ہم تو اس کے خلاف تھے. اور جب آخر میں پولیٹیکل اس پہ آیا تو علامہ صاحب نے اس کے لیے ایک وہ دیا تھا کہ یہ جمہوریت جو یہ کہتے ہیں جمہوریت کا مطلب ہے کہ میجارٹی, لیکن یہاں پہ جمہوریت نہیں, یہ جمہوریت ہمارے ملک میں 65% لوگ غریب ہیں, 30% لوگ جو نا متوسط اور 5%
اقتدار وہی 5% یا درمیان میں کچھ توڑ سے تو یا تو تین طبقاتی نظام کرتے قوم کو تقسیم کر دے اور تین طبقاتی نظام پہ غریبوں سے غریب آئیں اور وہ بھی ایجوکیٹڈ، یہ نہیں کہ بس عام جاہل غریب نہیں، ایجوکیٹڈ ماہر وہ، اور تب درمیانے طبقے سے درمیان اور امیروں سے امیر، تو اس طرح جو میجارٹی غریبوں کی ہوگی دو کہ ہم خود بھی وہ کہہ رہتا ہے کہ امیر میں بھی غریب جو نا امیروں سے بہت اچھے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ غریب جو نا بالکل سب اچھے ہیں، اس میں بھی جو نا بالکل سر کریکٹر پیدا اس کرنا میں ہے۔ بھی پرابلم ہے. تو سر آپ تھوڑا سا اپنی پارٹی کا منشور تھوڑا ایکسپلین کریں گے کہ چینج آپ اگر آپ کو اقتدار ملے تو آپ کیا چینج لے کے آئیں گے پاکستان؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو نظام اس وقت سسٹم چل رہا ہے وہ سسٹم جو ہے نہ تو لوگ تعلیم دے رہا ہے، نہ ہی صحت دے رہا ہے، اور نہ ہی انصاف دے رہا ہے، اور پھر کرپشن اس قدر حدود ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک شخصیت جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ سے لے کر ایک ادنا آدمی تک جو ہے اس کو کرپٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ اعلیٰ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ تقریباً سارے کرپٹ اور سیاہکار لیڈر کی ان کے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے حرکتیں۔ ہمیں بنیادی طور پر دیکھیں جو اگر تو تو ہمارے ہاں الیکشن کا نہیں طریقہ کار، ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا آدمی بھی اس الیکشن سے جیت کر اقتدار میں آتا ہے وہ اسی کرپٹ سسٹم کا شکار ہو کر یا تو وہ کرپٹ ہو جاتا ہے یا پھر وہ اس سے نکل کر باہر آنا پڑتا ہے۔ تو اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے۔ علامہ نے کہا یا تو پارلیمانی انقلاب کریں، جیسے کہ ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ پارلیمانی انقلاب کی صورت تین طبقاتی طریقہ انتخاب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت ہے اس وقت عوام جس قدر بے چین ہے اور پریشان ہے اور سیاستدانوں سے جس قدر نالا ہے ان کی حرکتوں سے، اب وہ اس سیاسی حرکتوں سے جو ہے بالکل پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے اور ایسی تبدیلی آئے جسے کہا جائے انقلابی تبدیلی، جب تک دنیا میں سسٹم کو توڑنے کے لیے انقلاب آیا۔ سر میں آپ کے ڈریس سے اتنا خوش ہوں، جس طرح مایو تیسی تنگ ہے، چائنا کا جو فادر ہے اس نے بھی یہی ڈریس پہنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو سر سویلائزیشن دیکھ رہا ہوں اور آپ میں مجھے یہ بچوں میں دیکھ کے مجھے بڑا جوش آیا کہ یار اگر پاکستان چینج ہو جائے 20 سال کے لیے ہم کپڑے نہ خریدیں اور یہ کپڑے پہنیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں بھی پہننے کے لیے ریڈی ہوں سر، ٹھیک ہے۔ اور یونٹی، اتحاد اور امن، ہمارا مین مطلب یہ ہے کہ انسان میں اتحاد ہو اور یقین ہو اور عمل ہو، ہر بندے کو روٹی اور ملے، اس میں وہ بھی ملے اور کریکٹر بنائے۔ جب تک قوم میں کریکٹر نہیں بنے گا نا تو یہ ساری چیزیں فضول ہے۔ روٹی پیدا کرنا تو بہت آسان ہے، اللہ نے وعدہ کیا وہ کرے گا، لیکن اقتدار جو ہے نا غریبوں کو دینا چاہیے۔ وہ کیا شعر ہے وہ؟ علامہ مشرقی کا شعر ہے کہ یہ زمین کی بہتری ہے، کیا بات، تن من ہرک لگا دو، یہ زمین کی بہتری ہے تن من ہرک لگا دو، دنیا کے بے قصوں کو تدبیر حق سنا دو، روٹی تو شے نہیں کچھ یہ غریب کو ہے دھوکا، ہو غریب کی حکومت اس کی ہوا چلا دو۔ اور سرمایہ دار کا تو سیدھا علاج ہے، سرمایہ دار کا تو سیدھا علاج ہے، ہلکے غریب کے سب اس سے الگ ہٹا دو۔ کیا بات ہے سر، کیا بات۔ علامہ صاحب نے اس شعر میں پوری وہ تحریک، وہ انقلاب اور وہ سسٹم سے نجات کا راستہ بتا دیا ہے کہ جب تک آپ روٹی کپڑے مکان کے پیچھے لگے رہیں گے کبھی منزل تک نہیں پہنچیں گے، اور منزل تک پہنچنے کے لیے تن من دھن جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، اور تب کہیں جا کر صبح کا سورج جو ہے وہ عروج پر آتا ہے، وہ طلوع ہوتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے چل رہے ہیں انشاءاللہ بحکم خدا بفضل تعالی یہ مقصد جو ہمارا ماضی تابناک اور شفاف ماضی خاکسار تاریخ کا ہے وہ اس قوم کے لیے روشن مستقبل لے کر آ رہا ہے، اور ہم جس طرح ہماری قربانیاں خاکسار تحریک کی قربانیاں 1931 سے چلی اور اس کے بعد پاکستان جب بنا تو افواج پاکستان میں 80% خاکساروں نے باوردی خاکساروں نے حصہ لیا اور فوج کو باقاعدہ طور پر فوج میں اپنا جان و مال کا حصہ دیا۔ یہ وردی آج ہم جو پہن رہے تھے
یہ فوج نے بھی وردی لی. اور خاکسار تحریک اچھا، کے یہ علاوہ آپ کے ایک کون اور سے چیز ہے excellent کہ جو جتنے افواج پاکستان میں کوشن ہیں، جتنے کوشنز ہیں وہ سب خاکسار علامہ صاحب کے مرتب کردہ خاکسار تحریک سے لیے گئے. یوں ایک نظریاتی فوج دنیا بھر میں صرف پاکستان کی نظریاتی فوج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظریاتی لوگوں نے افواج پاکستان کی بنیادوں میں کام کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نظریاتی فوج جو ہے وہ شکست، کہتے ہیں کہ شکست نظریے کو نہیں ملتی، شکست جو ہے وہ جذبے کو نہیں ملتی، شکست ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو زندہ رہنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو شکست ملتی ہے، اور جو زندگی دینا چاہتے ہیں وہ حیات ہو جاتے ہیں. وہ حیات ابدی کا جام پی کر جام شہادت حاصل کرنے کے شوق میں آگے بڑھتے ہیں. باقی ہے. اب میں یہ پوری دنیا کو کہوں گا، پاکستان کے سارے 22 کروڑ عوام کو کہوں گا کہ یہ پارٹی بہت اچھی ہے، ان کا ویژن بہت اچھا ہے. ہسٹری ہے، پوری دنیا ہسٹری پہ چلتی ہے. ہمارے ملک کی ایک بہت اچھی ہسٹری ہے جو انہوں نے ایکسپلین کی ہے. ان کا بہت اچھا ویژن ہے، اور وی لائک دیم ٹو بیکم ان سائڈ دا پارلیمنٹ. اور ہم ایک جمہوریت کے طریقے کے ساتھ، پازیٹیو طریقے کے ساتھ، وداؤٹ لڑائی کے ہم پاکستان کو چینج کرنا چاہتے ہیں. یہ جلسے جلوسے کرنے سے، غریب لوگوں کو بس میں ڈال کے لا کے پاکستان میں اسلام آباد بلاک کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے جس کے اندر صاف پانی ہو، جس کے اندر ایجوکیشن ہو، جس کے اندر ایک کریکٹر، جو انہوں نے ایکسپلین کیا، کریکٹر والا آدمی ہو. جس طرح انگلینڈ میں، یورپ میں ان کا گھٹیا سے گھٹیا آدمی، اس کا کریکٹر ایک نمبر ہوتا ہے. وہ بے شک بھیک مانگ رہا ہوتا ہے لیکن بس میں چڑھتے ہوئے وہ کرایہ دیتا ہے. تو میرے ملک میں یہ کیوں نہیں ہے؟ جب میں آیا اپنے ملک تو مجھے یہ دیکھا کہ یہاں تو ٹاپ لیول سے لے کر نیچے لیول تک بندے جھوٹ بول رہے ہیں صبح سے شام تک. تو کیسی انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں، کیسی نمازیں ہیں ان کی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے. میں کافروں میں رہ کے آیا ہوں، کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے. ہاں جی میرے لیے یہ برائی ہے، یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ. میں یہی ہوں، میں چینج نہیں ہوں گا. تو سر آپ نے بہت ہی اچھا میسج دیا پاکستان کو کہ آپ نے کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. تو کریکٹر بلڈنگ کے لیے یہ بہت اچھی پارٹی ہے. وی ول سپورٹ دیم. آپ آئیں، اس میں شامل ہوں اور پاکستان کو چینج کریں، ایران کی طرح، پاکستان کو ٹرکی کی طرح چینج کریں، رشیا کی طرح چینج کریں، چائنا کی طرح. کیونکہ ویسٹرن سویلائزیشن تو سر ختم ہو چکی ہے. وہ جو خواب تھا کہ نیو یارک، لنڈن، that has been finished now. These people are living a poor life. I've been there. تو اب ہمیں نئے ورلڈ کو دیکھنا ہے. جو نیا ورلڈ ہے وہ رشیا ہے، چائنا ہے. And these people are the new world. تو سر آپ کا ماشاءاللہ ویژن بہت اچھا ہے. You are just like Maya Tasitang. ہم چائنا سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم پورے ورلڈ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کنٹری فرسٹ ورلڈ کی کنٹری چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو سر آپ آخر میں ہمارے چینل کے لیے کچھ، فرنزک آئی کے لیے کچھ پسند بولیں گے؟ ہم پاکستان کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں. دیکھیے مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ حقیقت کی تلاش میں جانے کے لیے، اور حقیقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہ حقیقت جو خاکسار تحریک ہے، یہ اس وقت حقیقت دنیا کے سامنے ہے موجود، اور جس کا بانی، جس کا سربراہ اتنا عظیم الشان شخصیت رہا، جس نے اس تحریک کا پورا نظام مرتب کر دیا. جب ہندوستان میں 40 لاکھ گھرانے اس تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے جان و مال کی قربانی کے لیے اپنے حلف اٹھا لیے تھے، اور وہ باقاعدہ طور پر اس وقت میں کہتا ہوں 1945 میں، جب یہ 45 میں اس کی ہوئی تھی، تو اس وقت، اس کے بعد سے لے کر وہ 40 لاکھ گھرانے کروڑوں نہیں اربوں میں تقسیم ہو گئے، اور پوری دنیا میں وہ خاکسار 40 لاکھ گھرانے پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں. جہاں جہاں ان لوگوں کو پیغام ملے گا، وہ جان مال تن من دھن کی بازی لگا کر اس سسٹم کو دوبارہ سے آرگنائز کرنے میں ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کا اس چینل پر میں سمجھتا ہوں ان تمام لوگوں تک پیغام پہنچے گا جو خاکسار تحریک سے ماضی میں وابستہ رہے، اور جو یہ تصور کرتے ہیں لوگ کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے والے کہاں بیٹھے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. تو آئیے ہمارے دستے راست بن جائیے، ہماری آواز بن جائیے، اور اس دھرتی میں جو انقلاب برپا کرنا ہے اس میں ہمارے ساتھ قدم بہ قدم آواز بنا کر چلے. انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلے گی، پاکستان کے غریبوں کی تقدیر بدلے گی. پاکستان ایک عظیم الشان حکومت قائم کر کے پوری دنیا میں عروج پر پہنچے گا. تھینک یو سر، تھینک یو سر. سر لاسٹ تھوڑے سے آپ بانی ہیں تو آپ تھوڑا سا میں یہی کہوں گا کہ اب اس وقت جو نا دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. کیپٹلزم ختم ہو رہی ہے، سوشلزم
ختم ہوئی, کمیونزم ختم, ایک ہی رہ گئی اور وہ اسلام ہے. اسلامی نظام کو رائج کرنا انشاءاللہ یہ پوری دنیا کو وہ کرے گا. لیکن ہمیں سب سے پہلے اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہے کیا. اسلام صرف مولی کا مذہب نہیں ہے. ہمارے ساتھ سب سے زیادہ ظلم جو انگریزوں نے کیا وہ یہی کیا کہ ہمارے مذہب کو جاہلوں کے ہاتھ میں دے دیا. یہ ایک انقلاب لانے والی ہے, اور اسلام کے بغیر یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی, امن نہیں رہ سکتی. ایک وہ ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ خاکسار تاریخ پوری دنیا میں اسلام کو رائج کر دے. اس وجہ سے علامہ صاحب نے اس پہ زور دیا تھا, اور ہم اسی پہ لگے ہوئے کہ پوری دنیا میں جو ہے نا یہ نظام آئے اور لوگوں پہ ایک اخلاقی کریکٹر پیدا ہو اور لوگ انسان ترقی کرے. کیونکہ دنیا بنائی اس لیے ہے کہ اس کو جو ہے نا ہم آگے لے جائیں, اور جاتے جاتے ہم دنیا پورے کائنات پہ قبضہ کر لیں اور خدا تک پہنچے. Thank you, sir. Thank you. God bless you. And Forensic Eye is always showing the real people of the real world. God bless you. Have a nice day. Bye bye.